नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 9 लेके यानी लेक्चर नंबर 9 लेके आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हुआ हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जो 750 कुरानी आयात और 5000 के करीब अहादीस मैंने जमा की हैं अपनी इस किताब में, उसकी आयत का नंबर 9 है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही फ़वैलुल लिल कासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलैइका फ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया हो तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर होता है। बस उन लोगों के लिए हलाकत है जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से महरूम होकर सख्त हो गए हैं, यही लोग खुली गुमराही में हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आया मुबारका के ज़ैल में अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी अपनी किताब अर्रयादुन नदरा में ये रवायत लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 180 बेरूत लबनान का नुस्खा है। वो रवायत करते हैं कि इन्ना अलियन व हमज़ातु शरहल्लाहु सदरहुमा लिल इस्लामी व अबू लहबिन व औलादुहु क़सत क़ुलूबुहुम। यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आया मुबारका में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरह सदर का बयान किया है, इसमें मुहिब्बुद्दीन तबरी अपनी मारूफ किताब रियादुन नदरा में जो रवायत लेके आए हैं, इसमें वो बयान करते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरह सदर का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हुक्म दिया है, अमर दिया है, जो ज़िक्र किया है, जो बयान किया है, इससे मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के पाक दिल हैं। इस्लाम के लिए उनके दिलों को खोल दिया है, कशादा कर दिया, वसी कर दिया है, और अबू लहब और उसकी औलाद को उनके दिलों को तंग कर दिया इस्लाम के लिए। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, जो वजूद है, जो हस्ती और पैकर हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा ख़ास फ़ज़ल है, करम है कि जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात का परताव होता है मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकाम हैं, जो तौहीद है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत है, मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल में उसकी मार्फत, उसकी आगाही, उसका फ़हम, उसका अदराक, उसका शऊर सबसे ज़्यादा है। मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल को अल्लाह ने इतना वसी किया है, इतना कुशादा किया है कि जितने भी अहकामात इलाहिया है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के जो पर्दे हैं, जो इसमें राज हैं, वो सारे के सारे अली अलैहिस्सलाम के दिल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल दिए हैं, उसको आश्कार कर दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के जितने भी मफाहीम हैं, वो सारे के सारे अली अलैहिस्सलाम को अता कर दिए। दिल इतना वुसअत वाला है, मौला अली अलैहिस्सलाम का दिल इतना बड़ा है, इतना ज़रफ़ बड़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर भी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता कर दिया है। और अबू लहब हो, उसकी औलाद हो, कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जितने भी दुश्मन हैं, उनके दिल इतने सख्त हो गए हैं, इतने तंग हो गए हैं कि ना उनके दिलों पे अल्लाह की मार्फत की आगाही होती है, ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का उनको शऊर होता है, ना अदराक होता है, ना उनको मार्फत होती है। उनके दिल इतने सख्त कर दिए गए हैं। गोया इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत के डंके बजा दिए और फरमाया कि फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, और वो अपने रब की तरफ से नूर पर हैं, उनके दिलों में नूर है,
ان کے دلوں میں اجالے ہیں، اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے۔ اللہ کے نور سے علی علیہ السلام کا دل منور ہے، اللہ کے نور سے علی علیہ السلام کا دل چمک رہا ہے، مزین ہے، مالا مال ہے، لبریز ہے، اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا جو پرتو ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی جو بارشیں برستی ہیں وہ براہ راست علی علیہ السلام کے دل پہ برستی ہیں، اور اللہ کے احکامات، اللہ کی توحید، اللہ کے امر، اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت، تاجدار کائنات کا دین، تاجدار کائنات کی رسالت کا سب سے زیادہ جس شخصیت کو ادراک ہے، معرفت ہے، فہم ہے، شعور ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے جو اسی آیا مبارکہ کے ذیل میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام غزالی اپنی معروف کتاب احیاء علوم الدین میں اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 99 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام واشار الی صدرہ انہا ہنا علوما جمتا لو وجدت لها حملتا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، جس کو اللہ نے فرمایا نا کہ شرح صدر ہو گئی، علی کے دل کو کشادہ کر دیا، وسیع کر دیا، کھول دیا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ نے اپنے نور کی تجلیات کا پرتو ڈالا ہے علی علیہ السلام کے سینہ میں، دل میں۔ تو مولا علی علیہ السلام اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک یہاں، یعنی اپنے سینہ کی طرف اشارہ کیے، یہاں علوم کا خزانہ جمع ہے، کاش اس خزانے کو اٹھانے والا میں کوئی شخص پاؤں تو یہ علم کا خزانہ اسے عطا کر دوں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے سینہ مبارک میں اللہ رب العزت نے علوم کا، معرفت کا، راز کا، سیر کا ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑی دولت چھپا دی ہے، پنہا کر دی ہے۔ کاش دنیا میں کوئی اس کا اہل پاؤں جس کو اس کی معرفت ہو، وہ اس کا اہل ہو، تو یہ میں علم کا، سیر کا، راز کا یہ خزانہ اس کو عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت کی کائنات کے جو راز ہیں، جو پوشیدہ ہیں، جو پنہا ہیں، جو اللہ نے میرے دل پہ اس کو کھول دیا ہے، جو میرے سامنے بالکل واضح ہو چکے ہیں، آشکار ہو چکے ہیں، وہ جو میرے دل میں بسے ہوئے راز ہیں، کاش میں دنیا میں کوئی اس کا اہل پاؤں تو اپنے راز اس کو عطا کر دوں۔ کوئی اتنے ظرف والا پاؤں، اتنے شرح صدر والا پاؤں، کم ظرف نہ ہو کہ جس کو تھوڑا سا علم عطا کر دوں تو اس سے وہ سنبھالا نہ جا سکے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بڑے ظرف والا پاؤں تو یہ علم کا خزانہ اس کو دے دوں۔ یہی وجہ ہے دوستو، جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے ظرف والے جب تھوڑا سا بھی اس کو معرفت کا یا علم کا یا سیر کا یہ سودا ملتا ہے، یہ نعمت عطا ہوتی ہے، یہ راز آشکار ہوتا ہے، تو وہ تو بہک جاتا ہے، وہ تو دنیا کے سامنے واویلا کرتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، وہ فتووں کی طرف نکل جاتا ہے، وہ کفر کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ظرف ہی اتنا نہیں، شرح صدر ہی نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ راز ہی نہیں آئے، سما ہی نہیں سکے۔ تو اس کم ظرف بندے کے پاس یہ علم، یہ نالج، یہ فہم، یہ ادراک، یہ تصور، یہ کانسیپٹ اس کو عطا ہی نہیں ہوتی۔ جو کم ظرف ہو اسے نہیں عطا کرتا اللہ، اللہ دیتا بھی اسے ہے جس کا ظرف بڑا ہو۔ تو مولا علی علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ عطا کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ظرف اور سینہ اللہ نے ایسا کھول دیا ہے، کشادہ کر دیا ہے کہ جس میں اللہ کے راز بھی پوشیدہ ہے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اس روایت کو بھی امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 252 بیروت لبنان کا نسخہ میں لے کے آئے۔ اسی روایت کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 379 ہے۔ اسی کو علامہ یعقوبی اپنی تاریخ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 ہے، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ اس روایت میں بھی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، طویل روایت میں، الا انہا ہنا واشار الی صدرہ لعلما جما لو اصبت لہ حملتا۔ اس میں بھی مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں علوم کا خزانہ، اللہ کی معرفت کا خزانہ جمع ہے،
اگر میں اس خزانے کو، اس علم کو، نالج کو، معرفت کو اٹھانے والا کوئی پاؤں تو یہ علم کا خزانہ اسے عطا کر دوں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے معرفت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمکنار کیا ہے، اگر یہ دولت، یہ خزانہ اٹھانے والا میں کوئی پاؤں، اس کا اہل پاؤں جس کا ظرف اتنا ہو، تو یہ خزانہ اس کو عطا کر دوں۔ یہ جو روایت ہے، اس سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو رہی ہے میرے دوستو، کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ بڑا دل عطا کیا ہے، وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے راز، اللہ کی توحید کے راز، تاجدار کائنات کی رسالت کے راز بھی مولا علی علیہ السلام کے دل میں پوشیدہ ہیں۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 میں لے کے آئے، اور اہل سنت کے یہ سر کا تاج ہے۔ اس کو حضرت شعبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام نے مجھے زید بن سہان کی طرف بھیجا، وہ روایت ہے کہ ارسلہ الی زید بن سہان فقال یا امیر المؤمنین انی ما علمتک لبذات اللہ علیم وان اللہ لفی صدرک عظیم۔ حضرت شعبی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جب ان کو زید بن سہان کی طرف روانہ کیا، یعنی عبداللہ ابن عباس کو، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے علی علیہ السلام، بے شک میں آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جانتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی حقیقت و معرفت آپ کے سینہ مبارک میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اے علی، اے حیدر قرار، آپ کے سینہ میں اللہ کی جتنی بھی حقیقت و معرفت ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے سینہ میں، آپ کے دل میں ہے، اور کوئی دنیا کی ذات، کوئی شخصیت ایسی نہیں تاجدار کائنات کے بعد اللہ کے راز، تاجدار کائنات کی رسالت کہ جو معرفت، جو مفاہیم ہیں وہ آپ سے بڑھ کر جان سکے یا سمجھ سکے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے وسیع، سب سے اعلیٰ، عرفہ، کشادہ جس کو اللہ نے دل عطا کیا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ میں نے شروع میں ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ میں ایک آیت کے نیچے 2 3 4 روایات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کی سمری دوں گا، ورنہ ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو میں نے بے شمار ایک ایک آیت کے نیچے کو 50 سے زائد بھی حدیث اور روایات لی ہیں۔ تو میں بس آپ کو اپنی اس کتاب افضلیت علی علیہ السلام، بس اس کی سمری دے رہا ہوں، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شاید مغالطہ لگ گیا ہے، جب لوگ جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو یہ کتاب ہے اس کی 5 جلدیں ہیں، 750 قرآنی آیات ہیں، 5000 حدیث ہیں، 250 سے زائد صحابہ کرام، محدثین، مفسرین، مجددین، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین کی آراء، ان کے عقائد، ان کے نظریات مولا علی علیہ السلام کی افضلیت میں ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ جو کارڈ بڑے بڑے القاب والے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے، ہم نہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی بندے نے جو کام کیا ہے مولا کی افضلیت میں تو سامنے لاؤ۔ میں کسی کو مینشن نہیں کرتا، کسی کا نام نہیں لیتا جو آج کل آپ کو بڑے بڑے ملیں گے، بلکہ مجھے تو کوئی سنیوں میں ایسا ملا ہی نہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو۔ وہ تو کہتے ہیں پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہے، دوسرے پہ حضرت عمر بن خطاب ہے، تیسرے پہ حضرت عثمان بن عفان ہے، اور چوتھے نمبر پہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ جو علی علیہ السلام کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، افضلیت پہ آ کے ان کو بھی موت پڑ جاتی ہے، ان کی زبان پہ بھی چھالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو سنیت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، بعد از انبیاء افضل البشر بے تحقیق حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور جو علی علیہ السلام کو افضل مانے وہ تو تفضیلی ہو گیا، وہ تو رافضی ہو گیا، وہ تو شیعہ ہو گیا، وہ تو سنی رائی نہیں۔ میں نے اس میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، 550-600 کے قریب حوالہ جات ہیں، 750 قرآنی آیات ہیں، 5000 حدیث ہیں، پھر صحابہ کرام کے عقائد ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجاتے تھے۔
اگر کیا کسی نے کام تو سامنے لے کے آؤ. ہم تو تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے القاب دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی نے کیا ہے تو دکھائیں ہمیں. اگلی آیت دینا چاہتا ہوں, آیت نمبر 10 اپنی اسی کتاب کی جو صفحہ نمبر 83 پہ ہے, جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون, اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی اللہ کے ہاں صدیق ہیں. اور آگے فرمایا والشہداء عند ربہم, اور اپنے رب کے ہاں وہی شہداء ہیں. لہم اجرہم و نورہم, اور ان کے لیے اجر بھی ہے نور بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ ہیں جہنم والے, دوزخ والے. یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صدیقین کا ذکر کیا ہے. اس کو امام احمد بن حنبل اور امام سلبی اس کے ذیل میں روایت لے کے آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں قال انہا نازلت فی علی ابن ابی طالب, کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں ان کی صداقت کے لیے نازل ہوئی. اس کو عبید اللہ عمر سری نے ارجاء المطالب میں صفحہ نمبر 65 میں بھی روایت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں مولا علی علیہ السلام کی جو شان صدیقیت ہے اس کا بیان ہوا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ایسی ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام کی شان صدیقیت, آپ کی شان صداقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اس میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے, آپ کی شان صدیقیت کے حوالے سے بے شمار قرآنی آیات بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں. مولا علی علیہ السلام اللہ پہ ایمان لانے والے میں اول, اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے میں اول, حضور کی رسالت کو تسلیم کرنے والے میں اول, پہلے نمازی علی, پہلے مسلم علی, پہلے مومن علی. اور یہاں صدیقین کی بات ہو رہی ہے. اس میں آگے چل کے میں اگلی ایک آیہ مبارکہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علی صدیق اکبر ہے, علی فاروق اعظم ہے. لیکن اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ابن ماجہ جو ہماری سیاہ ستہ کی چوتھی سب سے بڑی کتاب ہے, ہمارے ہاں اہل سنت میں 6 کتابیں جو ہیں وہ صحیح مانی جاتی ہیں. صحاح, صحیح کی جمع ہے ستہ, عربی میں 6 کے عدد کو کہتے ہیں. یہ جو صحاح ستہ ہے نا, ان میں سے چوتھی کتاب ہے ابن ماجہ. اس کا صفحہ نمبر ہے 19, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 120, دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے. مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے, سارے صحابہ کرام سامنے ہیں, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے, اور مولا علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا قال علی علیہ السلام انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی پہلی جو بات ارشاد فرمائی, اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا, توحید کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ لوگوں کو مغالطہ نہ لگ جائے کہ میں کون ہوں. علی جو ہے اللہ کا بندہ ہے. پھر فرمایا وَأَخُو رَسُولِهِ, اور میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. یعنی مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو یہ اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. آگے جملہ سنیں وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ, اور فرمایا میں سب سے بڑا صدیق ہوں, میں صدیق اکبر ہوں, اور میرے بعد جو صدیق اکبر کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے, صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اور آگے فرماتے کہ صلیت قبل الناس بسبع سنین, اور میں نے لوگوں کی عبادت سے پہلے, لوگوں کی نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے میں نے اللہ کی عبادت کی, اللہ کی نماز ادا کی. یعنی یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ جو سب سے بڑے صدیق ہیں, جو صدیق اکبر ہیں,
وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے یہ جو صفت بیان کی ہے، اس کے جو مصداق ہیں، اس کے جو حقدار ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک اور روایت دے دیتا ہوں جس کو محب الدین طبری ریاض النظرہ میں لے کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110، حضرت ابو ذر غفاری نے اس کو روایت کیا کہ وہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الذی تفرق بین الحق والباطل۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تو صدیق اکبر ہے اور تو ہی وہ فاروق ہے اور تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یعنی فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ سب سے بڑا سچا صدیق بھی تو ہے اور سب سے بڑا فاروق بھی تو ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص کے مطابق سب سے بڑا صدیق بھی علی، سب سے بڑا فاروق بھی علی۔ یعنی یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے، آپ کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر الگ سے بھی میری یہ کتاب ہے، آگے جب مختلف آیات میں میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہ آپ کو 80 کے قریب احادیث دوں گا۔ اب میں اس نشست کو ادھر ہی روکنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔